बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। नाज़रीन सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं सदाए इस्लाम प्रोग्राम। ये प्रोग्राम मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ बातों के मुतल्लिक मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर ये डिस्कस करने के लिए जमात अहमदिया अमेरिका की तरफ से पेश किया जाता है। ख़ास तौर को जानते हैं, शरास अहमद मेरा नाम है और आज फिर हमारे साथ हमें वक्त देने देंगे मुरब्बी सिलसिला मुरब्बी फैज़ान मौनी साहिब। मुरब्बी साहिब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुरब्बी साहिब का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में हमें कुछ वक्त दिया। नाज़रीन सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पेशगियों का सिलसिला कर रहे हैं। उसमें जो पहला हिस्सा था वो हम उसको ख़त्म कर चुके हैं। दूसरे हिस्से की तरफ हम जाना चाहेंगे। वो दूसरा हिस्सा बाकी पिछले हिस्से से क्यों फ़र्क है? इसलिए फ़र्क है क्योंकि ये वो पेशगोइयाँ हैं जो कि आम तौर पर जिक्र की जाती हैं, आम तौर पर इनके मुतालिक बात की जाती है और इसके मुतालिक मुख्तलिफ एतराज़ात भी किए जाते हैं। तो इंशाअल्लाह पहले हम इन पेशगोइयों को पेश करेंगे और फिर इंशाअल्लाह उनके ऊपर जो एतराज़ात हैं वो उसका अगला सेक्शन है जो इंशाअल्लाह हम एतराज़ात लेकर भी आएंगे। कुछ हो सकता है इस सेक्शन में भी हम कुछ एतराज़ात के जवाब भी दें, लेकिन जैसे जैसे हमारे सामने पेशगोइयाँ आती जाएंगी या बात आती जाएगी हम उसको आपके सामने रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला उनके जो एतराज़ात या जो भी उनके मुतल्लिक मुख्तलिफ हिस्से हैं उस पेशगोई के, वो इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। तो रबी साहब, जो इस सेक्शन में आकर अब हमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि वो पेशगोई किसी भी जो भी पेशगोई होती है उसके असूल क्या होते हैं। मतलब जैसे हम कोई भी बंदा अगर खड़ा होकर कह दे कि अच्छा जी ये होगा, तो हम उसको कैसे जज करेंगे, उसका क्या असूल होगा, उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे समझेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी हमारे सामीन के लिए और नाज़रीन के लिए रोशनी डालें। जज़ाकल्लाह शराज साहब। ये बात समझने के लायक है कि हर चीज़ अगर बगैर असूलों के अगर वो चल रही होगी तो उसको समझना, उस पर अमल पैरा होना इंतहाई मुश्किल अमल है। और ये हम देखने में आया है कि अगर कोई निज़ाम कायम हो, कोई असूल और ज़वाबित अगर किसी जगह पर राइज हो, तो वो काम भी, वो माशरा भी बड़े अमन और सुकून के साथ आगे बढ़ता है। और इसके बिलमुकाबिल अगर कोई असूल व ज़वाबित मौजूद ना हो, कोई ऐसी अथॉरिटी ना हो जो उन असूल व ज़वाबित को कायम करती हो, तो फिर बात का समझना और आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी ज़िमन में खुदा ताला ने भी इस दुनिया को चलाने के लिए बाज़ असूल व ज़वाबित कायम किए हैं और उन असूलों पर बिना पर तमाम काम होते हैं। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उन असूलों का जिक्र भी किया है। और साथ ही साथ मैं आपकी तवज्जो, अब क्योंकि हम पेशगोइयों के टॉपिक की तरफ आ रहे हैं जिसमें बशीर होने की बात और नज़ीर होने का जिक्र होगा कि कुछ खुशखबरियां होंगी जैसे कि जिक्र हो चुका हुआ है, और फिर कुछ नज़ीर को डराने वाली बातें होंगी जो अल्लाह ताला की तरफ से आएंगी। लेकिन अल्लाह ताला ने एक और असूल खुद कुरान करीम में सूरह आराफ में बयान कर दिया है जो बड़ा अहम है और आगे जाकर ये इसकी मजीद वजाहत होगी। लेकिन मैं ये सबसे पहले या अपने जो सामीन हैं, जो नाजरीन हैं, उनके सामने रखना चाहता हूँ ताकि उनके लिए बात जो है वो शुरू से समझना आसान हो जाए। जो अल्लाह ताला है वो अपने अंबिया को इस दुनिया में भेजता है ताकि उनकी इस्लाह हो। ये हरगिज नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये हरगिज अल्लाह ताला का मकसद नहीं होता कि वो जो है वो लोगों को उसका जहन्नुम में डाले या उनको अजाब दे। और अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह आराफ में आयत नंबर 157 में फरमाता है, व रहमती वसियत कुल्ला शै, कि जो मेरी रहमत है वो हर चीज़ पर हावी है। बस ये वो बुनियादी असूल है जिस पर अल्लाह ताला अपने अंबिया भेजता है अपनी रहमत की वजह से, और उसी की वजह से वो अब जो है बाज़ खुशखबरियाँ देता है, बाज़ अजाब डालता है। और बुनियादी असूल यही होता है कि जो रहमत है वो हर चीज़ पर हावी है। जो अल्लाह ताला का ये सबसे बड़ी जो उसका मद्देनज़र नज़र है वो ये है कि इंसान की इस्लाह हो। बस इसी ज़िमन में जब हम पेशगोइयों को देखते हैं तो अमूमन सारी पेशगोइयाँ एक सी नज़र आती हैं कि अल्लाह ताला ने कोई खबर दी और उसके जो है ना वो पूरी हो जाए। लेकिन अगर जब हम इससे गौर से देखती हैं तो असल में दो किस्म की पेशगोइयाँ होती हैं। एक जिसको हम वादा कहते हैं, जिसको अल्लाह ताला की तरफ से कुछ खुशखबरी होती है। जैसे अल्लाह ताला कुरान करीम में अपनी अंबिया के बारे में फरमाता है, कतब अल्लाहु ला अग़लिबन्ना अना व रसूली,
کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ چھوڑا ہے کہ وہ اور اس کے رسول غالب آئیں گے. بس یہ وہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہوئی ہے اپنے ماننے والوں کو, انبیاء کرام کو, اور ان کو حوصلہ دیا ہے کہ بالآخر انبیاء کرام ہی غالب آئیں گے. اور انبیاء کرام کی زندگیوں سے اور ان کی امتوں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ آخرکار انبیاء ہی جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں وہ غالب آتے ہیں, بے شک ان کو شروع میں کتنی مشکلات کا سامنا کیوں نہ ہو. اسی تناظر میں پیش گوئیاں بھی دو قسم کی ہیں, بعض وعدہ پر مشتمل ہوتی ہیں اور بعض وعید پر مشتمل ہوتی ہیں, یعنی کسی عذاب کی پیشخبری ہوتی ہے. اور عذاب کی پیشخبری یہ نہیں ہوتی کہ بس ضرور عذاب دینا ہی دینا ہے, بلکہ وہ عذاب اس ضمن میں ہوتا ہے کہ ان کو اصلاح ہو جائے لوگوں کی. دراصل جو پیش گوئیاں کسی وعدہ پر مشتمل ہوتی ہیں, اگر اس کے ساتھ کوئی شرط مذکور نہ ہو تو وہ وعدہ لفظاً پورا کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ وعدہ مشروط ہو, جس کی شخص یا کسی قوم کے متعلق وعدہ ہو, اس کو شرط کو پورا نہ کرے, جس شرط سے وہ وعدہ مشروط ہے, تو وعدہ پورا نہیں کیا جاتا, بلکہ اس میں تاخیر جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے. چنانچہ اب اس کی مثالیں ہمیں قرآن کریم میں جا بجا نظر آتی ہیں. تو سب سے پہلی مثال جو ہے وہ میں آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی پیش کرتا ہوں, کہ جب بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پنجہ سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے مدد سے اور رہنمائی سے کنعان کی سرزمین میں لے آئے, اور کنعان کی سرزمین اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ کر دیا, اور اس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے, یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. بس اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے, یعنی اے قوم, یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل, ارض مقدسہ, یہاں ارض مقدسہ سے مراد کنعان, فلسطین, اور یہ آج کل جس حصہ پر فلسطین اور اسرائیل جو ہے وہ ہے قائم ہے, وہاں کے جو متعلق فرماتا ہے کہ ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا وعدہ فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم اس میں داخل ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کام سے پشت نہ پھیر لینا. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک شرط مرکوز کر دی ہے کہ تمہیں تب ملے گی جب تم اس سے پشت نہ پھیرو گے, ورنہ ابھی اللہ تعالیٰ آگے پھر فرماتا ہے ورنہ نامراد لوٹو گے. مطلب اگر یہ شرط پوری نہیں کرو گے, اگر ثابت قدم نہیں رہو گے, تو پھر نامراد لوٹو گے, پھر یہ جو ہے نا وہ وعدہ پورا نہیں رہے گا. بس یہ وعدہ پشت نہ پھیرنے سے مشروط تھا, چونکہ بنی اسرائیل نے پشت پھیر دی. اب اس کا بھی ذکر قرآن کریم نے کیا, پہلے وعدہ کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا, اور پھر آگے یہ وعدہ نہ پورے ہونے کا, کیونکہ بنی اسرائیل نے پشت پھیر دی تھی. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین. اب یہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ زمین میں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے جائیں, وہاں پر تو ایک بڑی سخت قوم آباد ہے. پھر آگے بنی اسرائیل والے کیا کہتے ہیں, انا لن ندخلھا ابدا ما داموا فیہا, کہ ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جبکہ وہ اس میں ہے, یعنی وہ جو قومن جبارین ہے, جو بڑی سخت قوم ہے, جو لڑائی میں بڑی تیز قوم ہے. اب پھر بنی اسرائیلی جو قوم ہے وہ موسیٰ کو کہتی ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. اب یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 23 کا کچھ حصہ اور پھر 25 ہے, اور اس میں بڑے صاف رنگ میں فرما دیا اللہ تعالیٰ نے, وہ حالات بیان کر دیے, اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان یہ جو سارا معاملہ تھا اس کو بیان کر دیا. اور وہ معاملہ کیا ہے, وہ معاملہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا کہ تم جاؤ کہ کنعان کی جو ارض مقدسہ ہے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتب اللہ لکھ دی ہے, وعدہ کر دیا اس بات کا, مگر شرط یہ ہے کہ پیٹ نہیں پھیرنی. مگر اس کے بالمقابل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی اس نے پیٹ پھیر دی, اور وہ ثابت قدم نہیں رہے, بلکہ حضرت موسیٰ کو کہتے کہ ہم نہیں لڑ سکتے, تم اور تمہارا خدا ہی جا کر لڑو. اب اس کا اثر پھر کیا ہوا, اس پر اللہ تعالیٰ نے وہ علاقہ ان پر 40 برس کے لیے حرام کر دیا,
اور اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر خود قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں بیان فرمایا. چلو اگلی ہی ایک آیت چھوڑ کر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ کہ وہ زمین ان کے لیے ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی اور وہ زمین میں بھٹکتے پھرے ہیں. بس اس میں ایک اور بات ظاہر ہو گئی کہ وہ وعدہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا اور ان کی قوم کی بدنصیبی کی وجہ سے، ان کی بدعمالی کی وجہ سے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملا، اور پوری ایک نسل جو ہے، بلکہ 40 سال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نسل پوری جوان ہو کر جو ہے بڑھاپے کے دہانے پہ آ جاتی، اور پھر ان کے ساتھ یہ وعدہ پورا ہوا جب انہوں نے وہ شرط پوری کر دی. چنانچہ وعید کی تمام پیشگوئیاں جو ہوتی ہیں وہ عدم عفو کی شرط سے مشروط ہوتی ہیں. اب یہ ایک اور پہلو آ گیا ہے، ایک تو یہ پہلے تھا خوشخبری تھی، وعدہ تھا ایک اور رنگ کا، اب جو وہ دوسری رنگ کی پیشگوئی ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم بات نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آئے گا، تم ہلاک اور تباہ ہو جاؤ گے. تو اس میں بھی یہ بات مذکور ہوتی ہے کہ جو عدم عفو کی جو شرط ہے وہ مشروط ہوتی ہے، کہ مطلب اگر وہ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرما چکا ہے کہ رحمتی واسعت کل شیء، کہ جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے، تو وہ پھر غالب آ جاتی ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے پہلی دفعہ شیئر کر رہا ہوں، پہلی دفعہ آپ کو بتا رہا ہوں، بلکہ صدیوں سے مسلمان علماء جو پہلے زمانوں کے تھے اور بعد کے زمانوں کے بھی، وہ اس بات پر جو ہے ان کا اس اتفاق ہے کہ یہ دراصل یہی ہوتا ہے کہ جو وعید کی پیشگوئیاں ہوتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ معاف کر دے، کہ جب لوگ توبہ کر لیں تو وہ معاف کر دیتا ہے. چنانچہ تفسیر کبیر رازی اور پھر اس کے بعد بیضاوی میں، پھر اس کے علاوہ روح المعانی میں بھی یہ تمام جو ہیں وہ باتیں درج ہیں، اور آپ جا کے خود دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ قرآن کریم، میں اب اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جاتا کہ قرآن کریم اتنی صاف طور پر بات کہہ رہا ہے، اور یہ صرف بتا نہیں رہا بلکہ مثالوں سے بھی سامنے رکھ رہا ہے. حضرت موسیٰ کی مثال ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ابھی اور انبیاء کی بھی جو آگے مثالیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پھر یہ بھی بات یاد رہے، جیسے کہ بھی میں نے پہلے ذکر کیا تھا، کہ جو عذاب جو ادنا ہوتا ہے وہ رجوع سے ٹل جاتا ہے، کہ مطلب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جب لوگ، اگرچہ وہ عذاب دینے کا وعدہ بھی کر چکا ہو، اگر لوگ توبہ استغفار کریں. چنانچہ قرآن مجید بھی اس کا جو ہے وہ بڑا اس بات کا جو ہے وہ مؤید ہے کہ توبہ استغفار، بلکہ ادنا سے رجوع سے بھی، صرف توبہ استغفار نہیں بلکہ اگر تھوڑا سا رجوع، اس بات کو ظاہری کر دیا جائے کہ ہاں رجوع کر رہے ہیں پرانی برائیوں سے، پرانی باتوں سے، تو عذاب الہی ٹل جاتا ہے. چنانچہ سورہ زخرف میں ہے کہ جب جو فرعون کی قوم تھی ان پر عذاب آتا ہے تو وہ کہتے تھے، یہ اس بات کا ذکر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی مصر میں ہی موجود تھے، اور فرعون تھا اور اس کی قوم تھی، اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان سے بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم پر عذاب لائے گا. تو اس کے بارے میں یہ جو ہے قرآن کریم میں سورہ زخرف میں آتا ہے، یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون فلما کشفنا عنہم العذاب اذا ہم ینکثون. اب یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 50 سے 51 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ اے جادوگر، اب یہ فرعون جو ہے اور اس کی قوم جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہی ہے کہ اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر. اب ان پر عذاب آ گیا ہے، اس کے بعد وہ حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے دعا کر کہ اس عہد کی وجہ سے جو اس نے تجھ سے کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے جو عہد کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اس نے جو ہم یقیناً ہدایت پانے والے ہیں. اور جب انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم اپنی پرانی باتوں سے مڑتے ہیں، ہم دوبارہ جو ہے وہ تجھے صحیح سچا مانتے ہیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر. اور پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اور جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا تو وہ وعدہ توڑ دیتے تھے. اب یہ اس میں کیسی بات صاف ظاہر ہوگی کہ وہ صحیح طرح ایمان بھی نہیں لائے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو عذاب دور کر دے تو ہم جو ہے نا وہ ہدایت پانے والے ہو جائیں گے. اور جب وہ جیسی اللہ تعالیٰ ان سے عذاب دور کرتا تھا تو وہ پھر جو ہے وہ اپنے اس وعدہ کو کہ وہ ایمان لیں گے توڑ دیتے تھے.
تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا اور انہوں نے کوئی رجوع کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو جو ہے اس سے وہ عذاب ٹال دیا۔ پھر اس بات سے یہ بھی جو کافی صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ بہت ہی بڑا کوئی گیسچر دیا جائے، بلکہ ایک چھوٹا سا رجوع بھی جو ہے اس سے بھی عذاب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے وہ ٹال دیتا ہے۔ پھر اس میں ایک اور بات بھی جو ہے وہ یہ صاف ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں ایک اور بات جو بڑی میں کہتا ہوں ضروری ہے، جو جس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا جو ہے اظہار ہے وہ ہوتا ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کیسے ان کو عذاب دینے والا ہو اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہیں، وہ مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ تو پس یہ بھی ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص ہلکی سی جو استغفار کرتا ہے یا رجوع کرتا ہے یا پشیمانی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو اس کی رحمت ہوتی ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہم نے فرعون کی قوم کے بارے میں متعدد بار دیکھا ہے، اور یہ اس کا قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، تاکہ یہ آپ کو یاد رہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں جو اب ہم کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان اصول و ضوابط کو قرآن کریم میں درج کیا ہے، نہ صرف درج کیا ہے بلکہ پھر مثالوں سے ان کو واضح بھی کیا ہے۔ پھر ایک اور بڑی جو چیز ہے جو عموماً جس کا بڑا اعتراض ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات پیش گوئیاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں ان کو ملہم جس کو وہ پیش گوئیاں ملتی ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ وحی کر کے ان پیش گوئیوں کو ظاہر کرتا ہے، وہ ان کے سمجھنے میں بھی غلطی کر سکتا ہے، اور اس کی بھی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ چنانچہ ملہم اپنے الہام کا بعض اوقات اپنے اجتہاد سے ایک مفہوم سمجھتا ہے، لیکن اس کا یہ اجتہادی خیال درست نہیں، اس لیے کہ اپنے اجتہادی معنوں میں تو وہ خبر غیب پوری نہیں ہوتی، البتہ اصل الہام کے الفاظ بہرحال پوری ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات الہامی الفاظ کی اور واقعات جو بعد کے واقعات ہوتے ہیں وہ پھر اس پیش گوئی کے اس الہامی الفاظ کی جو ہے وہ صحیح تعبیر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اب پھر قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ کی نے یہ ہمارے سامنے واقعات رکھے ہیں، انہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تیرے اہل کو غرق ہونے سے بچا لوں گا۔ اب یہ صاف صاف بات تھی، اس میں کوئی یہ ایسی بات نہیں تھی کہ ان کو کوئی شک ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا، مگر جب ان کا بیٹا غرق ہونے لگا تو خدا تعالیٰ نے اس کو پھر خدا تعالیٰ کو جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ وعدہ یاد کرایا، اور وہ قرآن کریم نے ان الفاظ کو محفوظ کر لیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 46 میں کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بیان فرماتا ہے جب ان کا بیٹا ہلاک ہونے لگا ہے، ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یعنی بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا سچا ہے۔ اب وہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے کہ یہ جو ہے شخص ہے یہ میرا بیٹا جو ہے میرے اہل میں سے بھی ہے، اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں، اور تیرا وعدہ بھی سچا ہے۔ تو اس بارے میں دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا۔ اب اگلی آیت میں آگے ہی جا کر کہ جو تمہاری اہل کی جو تمہاری ڈیفینیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگے اگلی آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کو جواب دیتا ہے انہو لیس من اہلک، کہ یقیناً وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، کیونکہ ان کو اہل کے جو اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کے رنگ میں مانے کیے تھے اس کی صحیح طور پہ اجتہاد نہیں کر سکے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی درستگی کرائی۔ اور یہ میں ایک اور بات کہہ دوں، یہ میں قصہ کوئی آپ کے سامنے کوئی روایتوں سے کہیں ادھر ادھر کی باتوں سے نہیں بیان کر رہا، یہ قرآن کریم میں موجود ہے، آپ ہر کسی وقت بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب سورہ ہود کی پہلے آیت نمبر 46 بیان کی تھی، اب یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ آیت نمبر 47 میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہو لیس من اہلک، کہ وہ ہرگز تیرے اہل میں سے نہیں، یعنی تیرا بیٹا جس کے متعلق تو فریاد کر رہا ہے کہ وہ تو ہلاک ہونے لگا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بھی دے رہا ہے کہ وہ کیوں تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ انہو عمل غیر صالح، کہ وہ سراپا عمل غیر صالح ہے، تو اس وجہ سے وہ تیرے اہل میں نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، کہ جس بات کا
تو ایسی بات کے لیے جس کا تجھے علم نہیں مجھ سے درخواست مت کر۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے اس لیے نصیحت کرتا ہوں کہ مبادہ تم نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی ہے کہ بے شک اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، اور اس میں غلطی لگ سکتی ہے کہ کیا وہ اس کے اصل معنی ہیں، مگر جب اللہ تعالیٰ خود کھول کے رکھ دے تو پھر جو ہے وہ شک کی گنجائش نہیں، پھر سوال کرنے کا مقام نہیں۔ پھر اس آیات سے یہاں پر ایک چیز جو سی ہے وہ میں اپنے سامعین کے لیے ناظرین کے لیے رکھنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر ہے 2143260937۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ہمارا نمبر ہے 2143260937۔ اس پر واٹس ایپ کے ذریعے آپ اپنے سوال لکھ کر ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ دوسری بات جو یہاں پر ایک بات جو کہ عام طور پر کہی جاتی ہے، جو کہ بہت عجیب و غریب بن جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہر پیش گوئی جو ہے نا وہ جی ایز اٹ از جو ہے وہ پوری ہوگی، اس میں اس کے جو الفاظ لکھے ہیں ویسے ہی پورے ہوں گے۔ اس میں ایک بہت عام بات جو کہ مربی صاحب پہلے بیان کر چکے ہیں کہ کچھ میں شرائط، کچھ جو بھی پیش گوئی ہوتی ہے اگر اس میں کوئی شرائط موجود ہو تو ان شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ان کی قوم جو ہے وہ کبھی پوری کرتی ہے اور کبھی نہیں پوری کرتی۔ تو یہ ہم اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے ہیں، یہ قرآن سے ہی بات کریں، جیسے مربی صاحب بیان کر رہے ہیں قرآن کی آیات۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ جو ہمارے ناظرین و سامعین ہیں وہ اگر جانتے ہو جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر میں جنگ ہو رہی تھی اور وہ اپنے سجدوں میں پڑے ہوئے تھے، حالانکہ وہ جو پیش گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی تھی اس میں کوئی شرط نہیں تھی، جو کہ عام اللہ کی طرف سے یہ فتح کی جو ہے وہ خبری دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں پڑے دعا کرتے رہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ آپ کو احادیث میں مل جائیں گے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو تو اللہ نے خوشخبری دی ہے، پھر آپ کیوں اتنا زیادہ جو ہے وہ اس چیز کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہمارے لیے ایک لائے عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ اگر چاہے تو وہ اس کے اوپر کوئی شرط بھی لگا سکتا ہے، کوئی ہمارے ایمان کا چیک بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کام اللہ کے سامنے دعا کرنا ہے، اللہ کی مرضی ہے وہ اس چیز کو پورا کرے یا نہ کرے، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کوئی کسی پیش گوئی کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، تو اس میں جب آپ کوئی اعتراض کریں گے کہ یہ جی ایسے کیوں پوری نہیں ہوئی، ایسے کیوں نہیں پوری ہوئی، ایسی ہونی چاہیے تھی، ویسے ہونی چاہیے تھی، تو آپ نہ صرف آپ اس بندے پر اعتراض کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا، اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا، اللہ نے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، بلکہ آپ اللہ پر بھی نعوذ باللہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ جی ہماری مرضی کے مطابق پیش گوئی نہیں ہوئی، یا جو اس کا مطلب تھا ہم اپنے اجتہاد کے مطابق یہ سمجھتے ہیں اور اللہ نے اس طریقے سے پوری نہیں کی۔ تو یہاں پر جیسے مربی صاحب فرما رہے ہیں کہ اجتہاد ہو سکتا ہے، لیکن اجتہاد کے اندر اگر غلطی ہو جائے اور اللہ کی طرف سے اس کی سچائی بیان ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ اس میں لڑائی نہیں کر سکتے۔ پھر اگر آپ اس میں بحث کریں گے اور اس میں آپ اپنی طرف سے اپنی اجتہاد پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو نہ صرف آپ اپنی بات پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ آپ نعوذ باللہ یہ بھی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ نے نعوذ باللہ غلطی کر دی اور ہم نے جو ہے نعوذ باللہ ہمارا اجتہاد اس طرح کہتا ہے تو اس طرح پیش گوئی ہونی چاہیے تھی تو ہم مانتے۔ تو اللہ جو ہے وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ ہم جب مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کے لیے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی میں اپنی عقل اور سوچ سمجھ کے مطابق جو اجتہاد کرتا ہوں اللہ نعوذ باللہ ویسے ہی پیش گوئی نازل کرے، تو آپ نہ صرف اللہ کے ساتھ آپ برا تعلق پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کو نہیں پتا۔ تو اس لیے میں یہ بات سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے اس لیے رکھ رہا ہوں آسان الفاظ میں کہ ہمیں ہر چیز کو سوچ سمجھ کر اپنی زبان سے نکالنا ہے، کیونکہ ہمیں اس کا مواخذہ بھی ہوگا اور اس سے کچھ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی آپ کسی عالم کو مانتے ہیں کہ جی وہ بہت علم والے ہیں تو آپ ان کے علم کو ضرور مانیں، میں آپ کو منع نہیں کر رہا، لیکن آپ تھوڑا سا خود بھی سوچیں کہ کیا اس میں کوئی شرائط تو نہیں ہے، کیا میں اس میں بیٹھ کر اس میں اپنی طرف سے کوئی غلط بات تو اس میں شامل نہیں کر رہا کہ کہیں اس سے اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا۔ تو ہمارا آپ کے سامنے یہ ساری باتوں کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا زبان سے لفظ یا سوچ ایسی مت نکالیں یا ایسی بات کے بارے میں مت جائیں جس کے اندر آپ کو شیطان جو ہے وہ
اصل جو اللہ کے الفاظ ہیں، جو اللہ کی بات ہے، اس سے دور کر دے، اور ہم کوئی بھی ایسا اجتہاد اپنی طرف سے نہیں رکھ سکتے جو اللہ کی بات اور اللہ کی طرف سے جس کے اوپر وحی ہوئی ہے اس کی بات کے مخالف ہو۔ جی مربی صاحب۔ شراز صاحب، اسی سے بات سے ابھی آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ، جو بدر کا واقعہ ہے، جنگ بدر کا، اس کا ذکر کیا، تو بیت رضوان کا اور صلح حدیبیہ کا واقعہ یاد آ گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور آپ نے اپنے صحابہ کو، جو تقریباً 1400 لوگ تھے، جو 1400 اصحاب تھے، ان کے ساتھ آپ عمرہ کی لیے نکل کھڑے ہوئے، کیونکہ آپ نے دیکھا اور ایک قسم کی پیشگوئی کا رنگ رکھتا تھا کہ آپ کو دکھایا گیا کہ بیت اللہ کا طواف کریں۔ اور پھر جب حالات جو ہے وہ تبدیل ہو گئے اور کفار مکہ اور قریش مکہ نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے منع جو ہے وہ اجازت نہ دی، اور واقعہ جو ہے وہ صلح حدیبیہ کا اور وہ ان سارے واقعات کی طرف آ گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ ہم طواف کریں گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی پیارا جواب ان کو دیا، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا ہم طواف ضرور کریں گے، لیکن میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال کریں گے۔ تو بس اس میں بھی اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ تھا کہ طواف کریں گے، اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ضرور طواف کیا، اور پھر مکہ فتح بھی ہوا بالآخر، مگر یہ کہیں نہیں لکھا تھا کہ، اور یہ کہیں نہیں بتایا گیا تھا کہ اسی سال ہوگا، اور یہی غلطی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لگی، اور اس کے متعلق وہ بعد میں آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے اس غلط اجتہاد کی وجہ سے میں نے پھر بہت سی ایسی نیکیاں کی تاکہ میں جو مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی میں اس کو جو ہے صحیح کر سکوں۔ پھر دوبارہ جو ہے وہ جہاں سے ہم نے سلسلہ چھوڑا تھا وہ اس کی طرف آتے ہیں کہ ایک اور بڑی مشہور پیش گوئی ہے جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر موجود ہے، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی پیش گوئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم پر کو یہ وعید کی، ان کو یہ جو ہے وہ ان کو انذار کیا کہ 40 دنوں میں، یہ مختلف روایات میں وہ باتیں آتی ہیں کہ 40 دنوں کے اندر جو ہے وہ عذاب آ جائے گا، اور ان کو اس بات کا اتنا یقین تھا کہ انہوں نے شہر سے باہر جا کر جو ہے ڈیرے ڈال دیے تھے اور عذاب کا انتظار کرنے لگے تھے، مگر آتا ہے کہ قوم نے جو ہے وہ بہت گریہ وزاری کی، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کر دی، اور قوم نے رجوع کا اظہار کیا جس کی وجہ سے وہ عذاب ٹل گیا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام اس خیال سے بھاگ کھڑے ہوئے کہ میری پیش گوئی پوری نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مجھے جھٹلائیں گے، اور آپ اس وجہ سے وہاں سے چلے گئے۔ اور پھر وہ مشہور واقعہ جو ہے وہ تقریباً ہر کسی کو ہی معلوم ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ کشتی پہ سوار ہوئے، پھر اس کشتی سے جو ہے وہ آپ پھینکے گئے پانی میں، اور پھر ایک مچھلی نے آپ کو کھا لیا، اور آپ آتا ہے کہ 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اب اس کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 99 میں فرماتے ہیں، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب، کہ کیوں کوئی اور بستی ایمان نہ لائی سوائے یونس کی بستی کے، کہ جب اس بستی کے رہنے والے ایمان لے آئے تو ہم نے ان پر سے عذاب دور کر دیا۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق ایک اور جگہ ہے، وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 88، کہ ذنون یعنی مچھلی والا حضرت یونس علیہ السلام مراد ہے، قوم سے ناراض ہو کر چل نکلا، اور اس نے یہ گمان کیا کہ ہم اس پر کوئی تنگی نہیں کریں گے، لیکن اس پر تنگی وارد ہوئی، یعنی اسے مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا۔ مثلا یہاں پر بھی یہ ذکر ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے انذار کیا اور ان کو کہا کہ ان پر عذاب آئے گا، مگر جب انہوں نے گریہ ازاری کی اور انہوں نے جو ہے ایمان لے آئے تو پھر ان پر عذاب نہ آیا، اور حضرت یونس علیہ السلام اس خوف سے کہ اب یہ ان پر عذاب بھی نہیں آیا تو پھر وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، تو اس پر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کہا ہے کہ ہم جو ہے ان پر کوئی تنگی نہیں کریں گے، مطلب ان کے ساتھ پھر جو واقعات آگے ہوئے۔ تو دراصل حضرت یونس علیہ السلام سے بھی یہ اجتہادی غلطی سرزد ہوئی تھی، اور وہ اس وجہ سے بھاگ نکلے کہ میری عذاب کی پیش گوئی لفظاً پوری نہیں ہوئی، حالانکہ یہ پیش گوئی وعیدی پیش گوئی تھی کہ قاعدہ کے ماتحت قوم نے توبہ اور استغفار کی اور رجوع کیا جس کی وجہ سے عذاب ٹل گیا، اور یونس علیہ السلام پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا تھا، مگر چونکہ وہ ایک اجتہادی خطا سے بھاگ نکلے تھے، اس لیے خدا تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے
اس بلا وجہ بھاگ نکلنے کے واقعہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے قرآن کریم میں جو ابھی میں نے آپ کے آیت سامنے پڑھی ہے اس میں فرماتا ہے کہ کسی وعیدی پیش گوئی کے متعلق ایسا نمونہ نہ دکھائیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے دکھایا. چنانچہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی غرض سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے. اب یہ سورہ قلم کی آیت نمبر 49 ہے. فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تَکُنْ کَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَکْظُومٌ. اب یہ صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نبی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم وعیدی پیش گوئیوں میں خوب انتظار کرنا اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ بننا کہ جس نے خدا کو پکارا اور اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا کہ یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جیسا کہ ابھی پہلے ذکر آ چکا ہے کہ وہ اس نے پکارا کہ میری پیش گوئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملی تھی وہ پوری نہ ہوئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر وسیع ہے, تو جب ان کی قوم نے توبہ کر لیا, استغفار کر لیا, رجوع کر لیا تو وہ پیش گوئی جو ہے وہ ٹل گئی. اور پھر قرآن مجید اس واقعہ کو بیان کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملہمین کو بھی اللہ تعالیٰ بلا واسطہ نصیحت کرتا ہے. اور یہ خصوصاً یہ قرآن کریم میں اس واقعے جو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے اس میں یہ ایک قسم کی جو امت مسلمہ اس کو نصیحت کی گئی ہے کہ وعیدی پیش گوئیاں اگر لفظاً پوری نہ ہو, جس کے بارے میں پیش گوئی ہو اس کے توبہ کر لینے سے اگر پیش گوئی ٹل جائے تو یہ گھبراہٹ کی جگہ نہیں. اور امت کے علماء اور دوسرے لوگوں کو اس واقعہ کے ذکر سے متنبہ کیا ہے کہ وہ وعیدی پیش گوئیوں کو بلا وجہ کسی ملہم پر زبان دراز نہ کریں, اور کیونکہ وعیدی پیش گوئیاں ہمیشہ توبہ کی شرط سے مشروط ہوتی ہیں اور توبہ کرنے والوں سے ان میں بیان کردہ عذاب ٹل جایا کرتا ہے. اور اس وجہ سے یہ جو بات ہے یہ محل اعتراض نہیں ہے. جزاک اللہ شراز صاحب. جزاک اللہ ربی صاحب. اس پروگرام کا خلاصہ میں آپ کے سامنے ایک دو باتوں میں رکھ دیتا ہوں کہ جو بھی پیش گوئی ہوتی ہے اس کو سوچ سمجھ کر ہمیں سننا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے, اور اگر اس میں کوئی اجتہادی غلطی ہو جائے تو اس میں اللہ کی طرف سے آنے والی بات کو ضرور انتظار کرنا چاہیے. اور خاص طور پر جو وعیدی پیش گوئیاں ہیں جیسے کہ مربی صاحب نے فرمایا کہ وعیدی جو پیش گوئیاں ہوتی ہیں اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے, اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں توبہ جس کے متعلق وہ پیش گوئی کی گئی ہے اس نے توبہ کر لی ہے یا نہیں کی. تو انشاءاللہ اس ٹاپک سے متعلق اور بھی پیش گوئیاں آئیں گی, اس میں اور بھی واقعات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. میں یہاں پہ شراز صاحب ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا جی کہ یہ جو آخری میں نے بات بیان کی ہے اس کو ایک دفعہ میں پھر دہراتا ہوں کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ وہ پرانے قصوں کی اساطیر الاولین جو ہے یہ نہیں ہے, بلکہ قرآن کریم جو ہے وہ ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. اور جو واقعہ کسی بھی پرانی امتوں کا انبیاء کا وہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے اس کا بیان کرنا صرف یہ قصہ گوئی نہیں ہے, بلکہ اس کا مقصد جو امت مسلمہ ہے, جو پھر آنے والی دنیا ہے, اس کے لیے بطور نصیحت ہے. اور ان کو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ دیکھو جب تمہارے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے تو تم غلطی نہ کرنا. بس یہ جو ہمارے احباب جو ہمیں سن رہے ہیں, جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کو میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی ہے, جو بھی کوئی معاملہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, آپ قرآن کریم سے اس کو ڈھونڈنے کی نکالیں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم نے تو وہ بات بیان کر دی ہو مگر آپ اپنی سستی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ اس قرآن کریم پر نہ پھرک سکیں اور جس کی وجہ سے پھر آپ ٹھوکر کھائیں. جزاک اللہ شراز صاحب. جی جزاک اللہ ربی صاحب. یہاں پہ ہمیں قرآن وہی بات بار بار جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو خود پڑھیں, خود دیکھیں اس کے اندر موجود کیا ہے, اور پھر اس کے مطابق ہر چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں. ایک اور بات جو کہ ضمنی بات میں مربی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ناظرین کے لیے بیان فرما دیں کہ جب ہم قرآن کی آیات کا ریفرنس دیتے ہیں تو ہم اب ان آیات کا ریفرنس میں ایک دو نمبر کا فرق ہو سکتا ہے, اس کی ذرا ڈیٹیل پہ بیان کر دیں کہ ہم بسم اللہ کو بھی جو ہے وہ قرآن کی آیت سمجھتے ہیں, وہ ذرا بتا دیں. یہاں پر یہ ذکر کرنا جو ہے نا, بعض اوقات جب حوالے ہم دیتے ہیں تو بعض احباب جو ہے ان کو شاید وہ غلطی لگ سکتی ہے, کیونکہ ہمارا یہ طریق ہے کہ ہم بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک ہر چیز کو قرآن کریم کا جو ہے وہ حصہ سمجھتے ہیں. اور اس تناظر میں
جو بسم اللہ ہے جو ہر صورت سے پہلے، جو ہر صورت کی پہلی ہم اس کی آیت سمجھتے ہیں، اس کو بھی ہم اس صورت کا حصہ سمجھتے ہیں. تو اس ضمن میں جب ہم کوئی آیت کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دیتے ہیں کہ وہ اس میں بسم اللہ شامل ہے. تو عین ممکن ہے کہ وہ جب آپ کسی اس میں جا کے دیکھیں تو وہ ایک جو ہے وہ سورت ایک آیت جس کا نمبر ہے وہ ایک پچھلا ہو. مطلب آپ کسی اور قرآن کریم میں دیکھیں جو اس تناظر میں چھاپا گیا ہے کہ وہ بسم اللہ کو شامل نہیں کیا گیا پہلی صورت کے طور پر، پہلی آیت کے طور پر. تو عین ممکن ہے کہ جب ہم کسی آیت کا حوالے میں آیت نمبر 57 کہیں تو وہ آپ کو کسی اور قرآن جو کریم کسی اور جگہ چھپا ہوا ہے اس میں وہ آپ کو آیت نمبر 56 کے طور پر ملے. اور اسی طرح جو ہے وہ آپ اس کو یہ معمولی سے آپ ایک دو آیتیں آگے پیچھے دیکھ لیا کریں تو وہ ضرور جو ہے وہ آیت آپ کو وہاں سے مل جائے گی. جزاک اللہ. جزاک اللہ مربی صاحب. بہرحال اس میں مربی صاحب کو بھی مشکور ہوں کہ وہ قرآن کی عربی جو ہے وہ ہمارے لیے تلاوت فرما رہے ہیں، تو اس سے بھی ہمارے ناظرین و سامعین کے لیے آسانی ہوگی کہ وہ اگر ایک آدھا نمبر کا فرق ہو تو وہ اس کو خود دیکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ایک دوبارہ سے میں اپنے سامعین ناظرین کے لیے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر 2143260937 پر اپنا سوال لکھ کر یہ ریکارڈ کر بھیج سکتے ہیں، اور اس کا انشاءاللہ ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا. انشاءاللہ اگلا پروگرام لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم